बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन। आज की वीडियो में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ और इस वीडियो को इस उम्मीद से आगाज़ करता हूँ कि आप सब लोग खैर आफ़ियत से होंगे और एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। तो नाज़रीन, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि दुनिया के पहले साइंसदान कौन थे और इस बात में कितनी हकीकत थी कि वो क्या पहले साइंसदान भी थे या नहीं, और उनके शागिर्दों में से कौन से नुमाया शागिर्द रहे हैं। और साथ में ये भी बताऊंगा कि इनका किन इस्लामी बड़ी हस्तियों से ताल्लुक था और इनको इस्लाम में किस हैसियत से जाना जाता है। और साथ में हम ये भी देखेंगे कि जो इनके साथ बातें जोड़ी जाती हैं, क्या वो ठीक है या वो एक मन गढ़ंत अपने से बनाई गई बातें हैं। तो नाज़रीन, इन शख्सियत का नाम इमाम जाफ़र बिन सादिक है, जिन्हें इस्लाम का छठा इमाम भी कहा जाता है। तो नाज़रीन, इस्लाम के छठे इमाम जाफ़र इब्ने मोहम्मद अल सादिक अलैहिस्सलाम की विलादत मदीना मुनव्वरा में 17 रबीउल अव्वल 83 हिजरी को हुई और आप अलैहिस्सलाम ने 15 शवाल 148 हिजरी को 63 साल की उम्र में मदीना मुनव्वरा में ही वफात पाई और आपकी इमामत की मुद्दत 34 साल थी। तो नाज़रीन, तारीख की मुख्तलिफ किताबों और अहादीस के मुख्तलिफ मुनाबे से मालूम होता है कि जब इमाम सादिक अलैहिस्सलाम छोटे थे, तो वो अपने वालिद यानी पांचवें इमाम के कायम करदा मकातिब व मदारिस में तालीम हासिल करने की बजाय दूसरे नौजवानों और बड़ी उम्र के शागिर्दों की तरह तालीम हासिल किया करते थे। यानी वो मदारिस के बहुत बड़े तलबा से फ़िक्का और फ़िक्का के संजीदा मसाइल पर गुफ्तगू किया करते थे। तो नाज़रीन, इसी पर एक आपका वाक़या आता है। जब आप अलैहिस्सलाम 11 साल के थे, तो वो एक क्लासरूम में दाखिल हुए, जहाँ शागिर्द फ़ल्कियात के मौज़ू पर गुफ्तगू कर रहे थे। तो इन्होंने अपने वालिद के अलावा सबकी खैरत की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ज़मीन चिपटी नहीं हो सकती। जिस तरह सूरज मशरिक़ में तुलू होता है और मग़रिब में ग़ुरूब होता है और दिन और रात 24 घंटों में बदलते हैं, ये तो मुमकिन ही नहीं है। इनकी राय में ज़मीन गोल होनी चाहिए, वरना ये इस कदर कतई तौर पर ना होता। तो नाज़रीन, ये बात सुनकर तमाम तलबा हैरान थे, लेकिन इनके वालिद मुस्कुराए और इन्होंने कुछ ना कहा। नाज़रीन, इस वाक़ये का तज़किरा फ्रांसीसी स्कॉलर ने अपनी मरतब करदा किताब में किया है, जिसका उन्वान है शिया स्कॉलरशिप का दिल। और इस किताब का नाज़रीन उर्दू और फ़ारसी में भी तर्जुमा हो चुका है और अब मुमकिन हवालों के साथ इसका अंग्रेज़ी में भी तर्जुमा किया जा रहा है। अब आते हैं कि आप अलैहिस्सलाम की परवरिश किसने की और कैसे हुई। तो नाज़रीन, 12 साल की उम्र तक जाफ़र अलैहिस्सलाम की परवरिश अपने दादा यानी इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के ज़ेरे साया हुई, जिनकी असल फ़िक्र अपने खालिक की इबादत और करबला के अलमनाक वाक़ियात पर गौर व फ़िक्र करना था और ये इनकी तालीम का सबसे बड़ा ज़रिया था। दुआओं के ज़रिए इसके बाद 22 बरस बीत चुके थे, लेकिन साने करबला की याद आज भी इनकी याद में ताज़ा थी। चुनांचे जैसे इमाम जाफ़र अलैहिस्सलाम को समझ आई, वो अपने दादा के मुसलसल गम से बहुत मुतासिर हुए, यहाँ तक कि इन्हें ऐसा महसूस हुआ कि जैसे वो खुद इस साने में मौजूद थे। इन्होंने इस अलमनाक वक्त में अपने वालिद इमाम बाकर अलैहिस्सलाम की मौजूदगी पर भी गौर किया, जिनकी उम्र सिर्फ 3 साल थी। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने करबला के अफसोसनाक वाक़ये के बारे में तिलावत की मजालिस मुनक़्क़िद करना अपना फ़र्ज़ समझा। वो 12 साल के थे जब इनके दादा की वफ़ात हुई। फिर 31 साल की उम्र तक आपने अपने वालिद यानी इमाम बाकर अलैहिस्सलाम की रहनुमाई में अपना वक्त गुजारा। नाज़रीन, ये वो वक्त था जब अमवी सियासत डगमगा रही थी और मुसलमान हज़ारों की तादाद में इमाम बाकर अलैहिस्सलाम के करीब पहुँच रहे थे। इल्म की इनकी ज़रूरत को आइम्मा अहले बैत ने पूरा किया। फिर 114 हिजरी में इमाम बाकर अलैहिस्सलाम की वफ़ात हुई और इमामत की ज़िम्मेदारियाँ इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के कंधों पर आ गईं। हिशाम इब्ने अब्दुल मलिक अभी तक दमिश्क में हुकूमत कर रहे थे और सियासी इंतशार जारी था। बनी उमैया से इंतकाम लेने का जज्बा कवी था और इमाम अली अलैहिस्सलाम की कई औलादें हुकूमत का तख्ता उलटने के लिए खुद को तैयार कर रही थीं। इनमें सबसे नुमायाँ इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के साहिबजादे ज़ैद थे। इनकी मजहबी जोश और तकवा पूरे अरब में मशहूर था। वो कुरान के हाफिज भी थे और इन्होंने बनी उमैया के जुल्म को दूर करने का बेड़ा उठाया हुआ था। नाज़रीन, उमैयों के जुल्म के सिलसिले में इमाम सादिक अलैहिस्सलाम के लिए ये एक बहुत ही नाजुक मोड़ था। आपने अपने चचा ज़ैद से इत्तफ़ाक किया, जिनके लिए आपका बहुत एहतराम था,
لیکن امام اپنی دور اندیشی کی وجہ سے واضح طور پر دیکھ سکتے تھے کہ زید کا منظم اموی قوتوں کے خلاف اٹھنا کسی کام کا نہیں ہوگا۔ اس لیے انہوں نے انہیں مشورہ دیا کہ وہ یہ کام شروع نہ کریں، لیکن زید اپنے جوش میں بہت دور تھے اور وہ باز نہ آئے۔ تو ناظرین، پھر ہزاروں عراقیوں نے زید علیہ السلام کی بیعت کی تھی اور وہ اپنی کامیابی کے بارے میں کافی پر امید تھے۔ وہ اپنی فوجوں کو لے کر کوفہ تک پہنچے۔ انہوں نے بڑی جنگ کی لیکن آخر میں مارے گئے، اور اموی ہمیشہ کی طرح شفاق تھے۔ انہوں نے زید کی لاش کو شہر کوفہ کے دروازے پر لٹکا دیا، جو کئی سالوں تک یاد دہانی کے طور پر وہاں پڑی رہی۔ تو ناظرین، زید کی وفات کے 1 سال بعد زید کے بیٹے یحییٰ نے بھی یہی راستہ حاصل کیا اور وہی قسمت حاصل کی جو ان کے باپ نے حاصل کی تھی۔ تو امام صادق علیہ السلام ان تمام باتوں سے واقف تھے، لیکن انہوں نے محسوس کیا کہ یہ وقت اس طرح کے کسی سرگرمی میں حصہ لینے کا نہیں ہے۔ ان کا اصل مشغلہ اہل بیت کی دینی علوم کو زیادہ سے زیادہ پھیلانا تھا، جبکہ وقت ان کے ساتھ تھا۔ پھر ناظرین، اس کے بعد جو بنو امیہ نے ظلم ڈھائے تھے، ان پر انقلاب آیا۔ تو بنو امیہ کے آخری ایام سیاسی خلفشار میں گھرے ہوئے تھے۔ گورنروں میں بہت سی تبدیلیاں ہوئیں اور امام صادق علیہ السلام نے بہت سے بادشاہوں کے عروج و زوال کا مشاہدہ کیا۔ ہشام کے بعد ولید، پھر اس کا بیٹا یزید، پھر ابراہیم، پھر مروان الحمر تخت پر آئے۔ مہر الذکر کی گرفتاری نے ظالم اموی بادشاہت کا خاتمہ کر دیا۔ اموی حکومت کے آخری دور میں عباسی اپنی اموی مخالف سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر مصروف تھے۔ انہوں نے صورتحال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نعرے کے ساتھ ایک انجمن قائم کی کہ حکمرانی کا حق خاندان رسول کا ہے۔ انہوں نے مدینہ میں اپنی ایک ملاقات میں، جس میں امام حسن علیہ السلام کے نواسے محمد نفس زکیہ بھی موجود تھے، میں عہد کیا کہ جب اموی حکومت گرے گی تو خلافت اہل بیت کی طرف لٹائی جائے گی۔ یہ واضح ہے کہ عالم اسلام پر حکومت کرنا ہر ہاشمی یا عباسی کا کام نہیں تھا۔ یہ ان الہامی اولاد کا حق تھا جن کو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے منتخب کیا تھا۔ لیکن یہ اعلیٰ سوچ رکھنے والی روحیں کبھی بھی چلاک ہتھ کنڈوں کی مدد سے حالات کا ناجائز فائدہ اٹھانا نہیں چاہتی تھیں۔ تو ہم ناظرین، مختصراً یہ کہ ائمہ علیہ السلام کی اولاد نے کبھی بھی سیاسی چال بازی کے ذریعے اقتدار حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی، لیکن عباسیوں نے اس میں کوئی شک نہیں کہ اس صورتحال کا فائدہ اٹھایا۔ ائمہ کی خاموشی اور ہاشمیوں کے لیے لوگوں کی ہمدردی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے اپنے اقتدار میں آنے کے امکانات دیکھے، لیکن جب عباسی تخت پر فائز ہوئے تو وہ بھی اہل بیت کے دشمن بن گئے، اسی درجہ یا اس سے بھی زیادہ جو کہ سن بن امیہ نے اختیار کیا تھا۔ تو ناظرین، اس انقلاب کے نمایاں ایجنٹوں میں سے ایک ابو سلمہ الخلال تھے، جو خاص طور پر اہل بیت کے ساتھ ہمدردی رکھتے تھے۔ جب انہوں نے عراق میں اقتدار حاصل کی تو انہوں نے امام صادق علیہ السلام کو خطوط لکھے، جس میں انہیں شاہی اقتدار کو قبول کرنے اور اس میں شریک ہونے کی دعوت دی۔ سیاسی جدوجہد میں ایسے مواقع سنہری سمجھے جاتے ہیں، لیکن امام، جو بے لوثی اور عزت نفس کے پیکر تھے، نے اس پیشکش کو ٹھکرا دیا اور ان کی فراہمی کے اپنے فرائض میں مصروف رہے۔ عباسی کاز کے حامیوں اور ابو مسلم خراسانی کے پیروکاروں نے پھر 14 ربیع الثانی 132 ہجری کو ابو العباس صفا کے ہاتھ پر بیعت کی اور انہیں مسلم دنیا کا حکمران اور خلیفہ تسلیم کیا گیا۔ سن 136 ہجری میں صفا کا انتقال ہوا اور اس کا بھائی ابو جعفر منصور تخت پر نشین ہو گیا۔ تو ناظرین، پہلے اشارہ کیا جا چکا تھا کہ عباسیوں نے اہل بیت کی قبولیت سے فائدہ اٹھایا اور اہل بیت کے حقوق کے تحفظ اور کھڑے ہونے کا نعرہ لگایا۔ انہوں نے اس بہانے عوام کو اپنے گرد جمع کیا، لیکن جب وہ برسر اقتدار آئے اور بنو امیہ کو تباہ کر دیا تو وہ اہل بیت بالخصوص امام حسن علیہ السلام کی اولاد کے خلاف ہو گئے۔ ابو سلمہ، جو اہل بیت سے محبت کے لیے مشہور تھے، وہ بھی صفا کے ہاتھوں قتل کر دیے گئے۔ ابو مسلم خراسانی، جس کی فوجوں نے عراق کی طرف مارچ کیا، جس کی وجہ سے عباسیوں کو اقتدار حاصل ہوا، انہیں بھی منصور نے قتل کر دیا۔ اس کے بعد اس نے اپنے تمام ظلم و ستم کو امام حسن کی اولاد کے خلاف کر دیا۔ ناظرین، جب یہ چیزیں ہو رہی تھیں تو امام جعفر صادق علیہ السلام یہ سب دیکھ رہے تھے، لیکن اس کے بارے میں کچھ نہ کر
انہوں نے ان الفاظ میں ان کے لیے دکھ کا اظہار کیا کہ ابتدائی مدینے والوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینے میں اس قسم کی دعوت دی تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور آپ کی اولاد کی حفاظت کریں گے جس طرح وہ اپنے رشتہ داروں کی حفاظت کریں گے، لیکن آج انہی انصار کی اولادیں خاموش تماشائی بنی ہوئی ہیں اور کوئی بھی نبی کی اولاد کی حفاظت کے لیے کھڑا نہیں ہوتا۔ تو ناظرین، یہ کلمات کہنے کے بعد امام اپنے گھر واپس آئے اور بیمار پڑ گئے اور 20 دن تک چلنے پھرنے سے قاصر رہے۔ منصور کے قیدیوں میں امام حسن علیہ السلام کے پوتے عمر عبداللہ بھی تھے۔ ان کے بیٹے محمد نفس زکیہ ظالم حکومت کے خلاف اٹھے اور 142 ہجری میں مدینہ کے قریب لڑتے ہوئے وہ بھی مارے گئے۔ نوجوان جنگجو کا سر جیل میں اس کے بوڑھے باپ کے پاس بھیج دیا گیا، جو اس ظالمانہ فعل کو دیکھتے ہی مر گیا۔ ایک اور بیٹا ابراہیم کوفہ میں طلوع ہوا اور سن 143 ہجری میں وہ بھی قتل کر دیا گیا۔ ناظرین، بہت سے سید یعنی امام حسن علیہ السلام کی اولاد کو قتل کر دیا گیا اور ان میں سے بہت سے بغداد شہر میں عمارت کی دیواروں کے حصے کے طور پر زندہ دفن کر دیے گئے۔ اور ناظرین، آج بھی دریائے دجلہ کے شمالی جانب یعنی پرانے پل کے قریب ایک دیوار موجود ہے جس کی دیوار پر کوفی رسم الخط میں لکھا ہوا ہے۔ اس دیوار کی تعمیراتی مواد میں امام حسن ابن علی علیہ السلام کی بہت سی اولادیں زندہ دفن تھیں۔ ناظرین، پہلے میں نے آپ کو جیسا کہ بتایا کہ امام حسن علیہ السلام کی اولادوں کے ساتھ کیا کیا سلوک کیا گیا، اور ابھی تک امام جعفر صادق علیہ السلام کے ساتھ کوئی بدسلوکی نہیں کی گئی تھی۔ اب اس کے بعد آتی ہے آپ کے ساتھ بدسلوکی۔ ناظرین، امام حسن علیہ السلام کی اولاد پر ان تمام مظالم کے باوجود امام صادق علیہ السلام خاموشی سے اہل بیت کی تعلیمات کی تبلیغ کرتے رہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ لوگ بھی جنہوں نے آپ کو معصوم امام تسلیم نہیں کیا اور نہ ہی آپ کی شان و نسب کو جانتے تھے، آپ کے علم کے سامنے جھک گئے اور ان کے شاگردوں میں شمار ہونے پر فخر کیا۔ عباسی خلیفہ منصور اس عزت کو ختم کرنا چاہتا تھا جس میں امام کو لوگوں میں حاصل تھا۔ اس نے علماء کو اپنے مقابلے کے لیے لانے کی کوشش کی، لیکن وہ سب اپنے ہی شاگردوں کے ساتھ بحث کرنے اور کامیاب ہونے میں ناکام ثابت ہوئے۔ تو پھر دربار کے ان نام نہاد علماء کرام نے سب نے اعتراف کیا کہ ان کے ہم منصبوں نے دینی تعلیم پیغمبر کی اولاد سے حاصل کی تھی، اور متکبر خلیفہ نے انہیں نظر انداز کیا اور دوسرے طریقوں سے امام کی مقبولیت اور احترام کو مجروح کرتا رہا۔ اس پر ناکام ہونے پر اس نے پھر امام جعفر صادق علیہ السلام کو ہراساں کرنے، گرفتار کرنے یا قتل کرنے کا فیصلہ کیا اور ہر شہر میں اپنے کرائے کے لوگ تعینات کر دیے کہ تاکہ امام کے پیروکاروں کی سرگرمیوں پر نظر رکھیں۔ تو ناظرین، یہ وہ وقت تھا جب ان پیروکاروں کو رد کرنے والے کا نام دیا گیا تھا۔ یہ منصور ہی تھا جس نے اہل بیت کے پیروکاروں کے خلاف ایک فرقہ کو فروغ دینے کے لیے لفظ اہل سنت الجماعت تیار کیا، یعنی جو بھی امام کی حمایت کرتا پائے گا اسے گرفتار، قید یا قتل کر دیا جائے گا۔ امام کو خود مدینہ سے بغداد بلایا گیا جو عباسی حکومت کے نئے قائم ہونے والے دارالحکومت تھا۔ اس وقت تک یہ کوفہ تھا جب امیوں کے زوال کے بعد دمشق سے منتقل ہوا تھا۔ ناظرین، 5 بار امام جعفر صادق علیہ السلام کو مدینہ سے بغداد لے جایا گیا اور کسی نہ کسی طریقے سے ان سے پوچھ گچھ کی گئی یا ہراساں بھی کیا گیا۔ منصور کو اپنی قید یا قتل کا حکم دینے کے لیے کافی بنیادیں نہیں مل سکیں۔ دوسری طرف امام کے عراق میں قیام کے نتیجے میں ان لوگوں کے خلقے میں توسیع ہوئی جو آپ سے اہل بیت کی تعلیمات سیکھنا چاہتے تھے۔ یہ جان کر منصور نے انہیں واپس مدینہ بھیج دیا۔ وہاں بھی امام کو ظلم و ستم اور اظہار آسانی سے نہیں بچایا گیا۔ ناظرین، اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا امام کے کردار اور فضائل۔ تو ناظرین، امام صادق علیہ السلام ان معصوموں میں سے تھے جنہیں خدا نے اخلاقی کمالات کا نمونہ بنایا تھا۔ زندگی کے مختلف مراحل میں ان تمام بزرگوں کا کردار اور طرز عمل بہترین معیار تھا۔ امام کے خاص فضائل جو مورخین نے قلم بند کیے ہیں ان میں مہمان نوازی، خیرات، رازداری کے ساتھ ضرورت مندوں کی مدد، غریب رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، عفو درگزر، صبر اور تحمل جیسی چیزیں شامل تھیں۔ ایک بار مدینہ منورہ میں ایک حاجی مسجد نبی میں تشریف لاتے ہوئے سو گیا
بیدار ہونے پر اس نے جلدی سے اپنے سامان کی تلاشی لی تو اس کا پرس جس میں 1000 دینار تھے غائب تھا۔ ارد گرد دیکھا تو امام مسجد کے ایک کونے میں نماز پڑھ رہے تھے۔ اس نے امام پر الزام لگایا کہ انہوں نے میرا پرس اٹھایا ہے۔ امام نے اس کے مواد کے بارے میں پوچھا تو بتایا گیا کہ اس میں 1000 دینار تھے۔ اس کے بعد امام نے اس آدمی کو کہا کہ وہ اس کے ساتھ اس کے گھر جائے جہاں پر انہوں نے اس آدمی کو اتنی ہی رقم دی، حالانکہ انہوں نے وہ چیز اٹھائی بھی نہیں تھی۔ تو جب وہ اجنبی مطمئن ہو کر واپس مسجد آیا تو اس نے ایک بار پھر اپنی جائیداد کی جانچ کی تو معلوم ہوا کہ اس کا پرس ایک اور پنڈال میں برقرار تھا، یعنی موجود تھا۔ تو پھر یہ اجنبی اپنے طرز عمل پر بہت شرمندہ ہوا۔ پھر وہ امام کے پاس واپس آیا، معافی مانگی اور ان سے کہا کہ وہ اپنا پیسہ واپس لے لیں۔ امام نے ان الفاظ کے ساتھ جواب دیا، جو کچھ ہم ایک بار دیتے ہیں اسے ہم کبھی واپس نہیں لیتے، لیکن اگر اس کے بارے میں ہم قصوروار محسوس کرتے ہیں تو اسے شہر کے غریبوں کو دے دیں۔ اور پھر ناظرین مسافر نے صدقے کی ساری رقم مدینہ کے غریبوں میں بانٹ دی۔ تو پھر ناظرین یہ تو ان کی فراخ دلی تھی۔ پھر قلت کے دنوں میں جب لوگوں نے خوراک اور دیگر سامان ذخیرہ کرنے کی کوشش کی تو امام نے اپنے گھریلو ملازم سے پوچھا، مکئی کی قیمت روز بروز بڑھ رہی ہے، ہمارے گودام میں مکئی کی مقدار کتنی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ امام آپ کو فکر نہیں کرنی چاہیے کیونکہ مکئی کی بڑی تعداد ذخیرہ میں موجود ہے۔ جس پر امام نے جواب دیا، اسے غریبوں کو دے دو اور ہمیں دوسروں کے ساتھ مل کر خیرات کا مقابلہ کرنے دو۔ پھر انہوں نے حکم دیا کہ اپنے باورچی خانے میں خالص سفید گندم کا آٹا استعمال نہ کیا جائے اور اس میں برابر مقدار میں جو کے آٹے کو ملایا جائے، کیونکہ ہمیں ضرورت مندوں اور غریبوں کے ساتھ جب تک تکلیف ہو اس میں شریک ہونا چاہیے۔ عظیم یہ چیزیں تو آ گئیں، اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ امام نے علم اور تعلیم کو کیسے پھیلایا۔ تو دین اور دیگر علوم کے بارے میں ان کا گہرا علم پوری اسلامی دنیا میں مشہور تھا۔ دور دراز علاقوں سے لوگ ان سے سیکھنے آتے تھے۔ ان کے شاگردوں کی تعداد 4000 سے تجاوز کر گئی۔ ان میں فقہ، تفسیر، حدیث کے علماء جیسے امام نعمان بن ثابت، ابو حنیفہ اور امام مالک ابن انس تھے۔ دیگر مذاہب کے سربراہان آتے تھے تاکہ امام کے طلبہ سے کئی تنازعات پر تبادلہ خیال کیا جائے، اور کئی مواقع پر اسلام قبول کر کے وہ گھر واپس لوٹا کرتے تھے۔ بعض اوقات خود مخالفین بالخصوص محدثین سے بحث کرتے۔ دینی علوم کے علاوہ وہ کچھ طلبہ کو ریاضی، کیمسٹری، طب اور فلکیات بھی پڑھایا کرتے تھے۔ فزکس، کیمسٹری اور ریاضی کے مشہور علمبردار یعنی جابر بن حیان ان کے ہی شاگرد تھے، جن کے بارے میں بھی ناظرین ایک تفصیلی ویڈیو بنا چکا ہوں، جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن یا آئی بٹن سے مل جائے گا، جنہوں نے اپنے استاد کی ہدایات پر 400 کے قریب مقالے لکھے۔ اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ دنیا کے پہلے کیمسٹ بھی بنے، اور کیمسٹ بھی اپنے استاد کی بدولت ہی بنے کہ انہوں نے اتنا بہترین علم انہیں اللہ تعالیٰ کے بعد نوازا۔ تو ناظرین پھر جن فقہ نے ان سے علم حاصل کیا اور فقہ پر متعدد کتابیں لکھیں، ان کی تعداد سینکڑوں میں ہو سکتی ہے۔ شاید ان کے تمام شاگردوں میں سب سے زیادہ دلچسپ ابو حنیفہ تھے، جنہوں نے کوفہ میں عوامی لیکچر دیے جس نے بہت توجہ حاصل کی۔ فیصلہ دیتے ہوئے انہوں نے تخفیف کے استحقاق کو استعمال کرنے اور روایات کی تکمیل کے لیے اپنے فیصلے کو استعمال کرنے کا دعویٰ کیا، اور اس رخصتی پر مکہ اور مدینہ کے علماء کی طرف سے ان پر سخت تنقید بھی کی گئی۔ آپ علیہ السلام کے فیصلے اسلام کے اصول پر تھے، تاہم انہوں نے حکومت کی خدمت میں بطور جج آنے سے ثابت قدمی سے انکار کر دیا۔ اس طرح سے یہ ایک ادبی یا علمی فقیہ کی حیثیت سے کوفہ میں امیوں اور عباسیوں کے دور میں اپنا کام جاری رکھنے کے قابل تھے۔ ناظرین یہ ممکن ہے کہ انہوں نے علویوں کے ساتھ سخت ہمدردی کی اور اس طریقے سے ناراضگی ظاہر کی جس میں انہیں ایک طرف رکھا گیا تھا۔ مسعودی نے اپنی تاریخ میں ذکر کیا ہے کہ ایک دفعہ انہوں نے زید ابن علی رضی اللہ عنہ کے پاس امیوں کے خلاف مدد کے لیے 10,000 دینار بھیجے تھے۔ یہ دیکھ کر تعجب ہوتا ہے کہ یہ دونوں ہم عصر علماء اپنے اپنے شہروں یعنی ابو حنیفہ کوفہ میں اور امام جعفر صادق علیہ السلام مدینہ میں درس و تدریس کو جاری رکھنے کے قابل تھے۔
دونوں حضرات ایک دوسرے کے ساتھ دوستانہ تعلقات رکھتے تھے اور اکثر ابو حنیفہ اپنے استاد امام جعفر صادق علیہ السلام کی نصیحت قبول کیا کرتے تھے۔ ناظرین، اس پر ابن القیان نے ایک قصہ بیان کیا ہے جو امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے ہم عصر فقیہ کوفہ کے ساتھ بیان کیا تھا۔ امام علیہ السلام نے پوچھا، آپ کا کیا کہنا ہے کہ ہرن کی اگلی داڑھ کو توڑنے والے کے لیے مناسب جرمانہ کیا ہے؟ تو اس پر ابو حنیفہ نے جواب دیا کہ اے علیہ السلام، میں اس کا جواب نہیں جانتا۔ تو ناظرین، پھر اس کے جواب میں امام نے فرمایا، کیا تم علم اور علم کا بہانہ کر سکتے ہو جب تم نہیں جانتے کہ ہرن کے آگے کوئی داڑھ نہیں ہوتا جبکہ صرف کٹے ہوتے ہیں؟ تو ناظرین، ایک اور موقع پر ابو حنیفہ نے کہا کہ اگر امام نے 3 چیزیں نہ سکھائیں تو وہ اسے قبول کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، اچھائی خدا کی طرف سے ہے اور برائی انسانوں کے اعمال سے ہے، جبکہ میں کہتا ہوں کہ انسانوں کے پاس کوئی چارہ نہیں مگر اچھائی اور برائی دونوں خدا کی طرف سے ہیں۔ نمبر 2، آخری فیصلے میں شیطان آگ میں مبتلا ہوتا ہے، جبکہ ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ میں یہ کہتا ہوں کہ آگ اس سے نہیں جلائے گی، اتنا ہی مواد خود کو نقصان نہیں پہنچائے گا کیونکہ شیطان پہلے ہی آگ سے بنا ہوتا ہے۔ نمبر 3، خدا کو اس جہان یا آخرت میں دیکھنا ناممکن ہے، جبکہ میں کہتا ہوں جس کا وجود ہے وہ اس دنیا میں نہیں تو آخرت میں دیکھ سکتا ہے۔ تو اس مقام پر شیخ بہلول نے، جو امام کے اصحاب میں سے تھے لیکن سادہ لو ہونے کا بہانہ کرتے ہوئے، زمین کا ایک لوتھڑا اٹھا کر امام ابو حنیفہ کے سر پر مارا اور اعلان کیا کہ وہ اجرت میں نکلے تھے اور ان کے تینوں نکات ہی رد ہیں۔ اس پر خلیفہ سے ان کی شکایت پر خلیفہ نے بہلول کو اپنے سامنے بلایا اور پوچھا کہ تم نے ابو حنیفہ پر مٹی کا لوتھڑا کیوں پھینکا؟ اس پر آپ نے جواب دیتے ہوئے کہا، میں نے نہیں پھینکا۔ ابو حنیفہ نے احتجاج کرتے ہوئے کہا تو کہ تم ہی نے اسے پھینکا تھا، لیکن بہلول نے جواب دیا، تم نے خود کہا ہے کہ برائی خدا کی طرف سے ہے کہ لوگوں کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے، پھر تم مجھ کو کیوں الزام لگاتے ہو؟ اور آپ نے یہ بھی کہا کہ وہی مال خود کو زخمی نہیں کرے گا، یعنی شیطان آگ سے ہے اور جہنم کی آگ اسے نقصان نہیں دے گی۔ اس کے مطابق تو تم زمین کی خاک سے ہو، بتاؤ یہ تمہیں کیسے نقصان پہنچا سکتی ہے؟ آپ نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ آپ خدا کو اس کے وجود کے ثبوت کے طور پر دیکھ سکتے ہیں۔ مجھے وہ درد دکھائیں جس کے بارے میں آپ شکایت کر رہے ہیں جو آپ کے سر میں موجود ہے۔ اور ناظرین، اس پر ابو حنیفہ کے پاس کوئی جواب نہیں تھا اور وہ آخرکار اس بات پر متفق ہو گئے کہ جو امام جعفر صادق علیہ السلام نے ان چیزوں کے بارے میں سکھایا تھا وہی ٹھیک تھی۔ اس کے باوجود ابو حنیفہ کو اہل بیت کے دوست بہت زیادہ عزت دیتے تھے، کیونکہ انہوں نے منصور اور ایسے تمام ظالموں کے بارے میں ابو حنیفہ کے بیان کی دل سے تائید کی تھی۔ ناظرین، خواہ وہ بنو امیہ ہوں یا بنو عباس، ابو حنیفہ نے فصاحت کے ساتھ اعلان کیا کہ اگر ایسے لوگ مسجد بنائیں اور اسے اینٹوں کی گنتی کے آسان کام کا حکم دیں تو وہ ایسا نہیں کریں گے، کیونکہ وہ فاسق ہیں اور تحلیل کرنے والے قیادت کے اختیارات کے لائق نہیں ہوتے۔ ناظرین، بالآخر منصور نے یہ تبصرہ سنا اور ابو حنیفہ کو جیل میں ڈال دیا، جہاں وہ اپنی موت تک رہے۔ ابو حنیفہ کے تبصرے قرآن کی آیت جہاں خدا نے ابراہیم سے کہا، میں تمہیں انسانوں کا امام بنانے والا ہوں، اور ابراہیم نے پوچھا، میری اولاد کا بھی؟ لیکن اللہ نے جواب دیا، میرا عہد مشرکوں کو نہیں قبول کرتا۔ ناظرین، ارادہ کی آزادی کے سوال پر جو اس وقت بہت زیر بحث تھا، امام نے سکھایا کہ اللہ نے ہمارے لیے کچھ چیزیں مقرر کی ہیں۔ جو اس نے ہمارے لیے مقرر کیا ہے یہ ہماری طرف سے اس نے ہم سے چھپایا ہے، لیکن جو کچھ اس نے ہمارے لیے طے کیا ہے وہ ہم پر ظاہر کر دیا ہے، اس لیے ہمیں اس کی اتنی فکر نہیں ہے کہ اس نے ہمارے لیے کیا حکم دیا ہے، جیسا کہ ہم اس کے بارے میں سوچتے ہیں جو اس نے ہمارے لیے طے کیا ہے۔ لیکن جہاں تک بات اپنے اعمال کی خود ہدایت کرنے کی طاقت کے سوال میں، امام نے ایک درمیانی حیثیت اختیار کی جو نہ تو جبر ہے اور نہ ہی اپنے آپ کو اختیار کرنا ہے۔ وہ دعا میں کہنے کے عادی تھے کہ اے اللہ، تیری ہی تعریف ہے جو میں تجھے دیتا ہوں، اور اگر میں تیرے خلاف گناہ کروں تو تیرے پاس عذر ہے، میری طرف سے یا کسی دوسرے کی طرف سے کوئی قابلیت کا کام نہیں ہے، اور برائی میں میرے لیے یا کسی دوسرے کے لیے کوئی عذر نہیں ہے۔
ناظرین، یعقوبی نے اپنی تاریخ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ علماء کے لیے یہ رواج تھا کہ جو ان سے کوئی بات نقل کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ عالم نے ہمیں خبر دی۔ جب ہم یاد کرتے ہیں کہ مالک بن انس کے مصنف امام جعفر صادق علیہ السلام کے ہم عصر تھے، بخاری و مسلم کے زمانے سے کم از کم ایک صدی پہلے، یہ معلوم کرنا اہم ہے کہ یہ امام جعفر صادق علیہ السلام جن کو یہ بیان کرنے کا سہارا دیا جاتا ہے کہ روایات کے فیصلے میں سب سے زیادہ اہم اصول مانے جانے والے اصول کو بیان کیا گیا ہے۔ جو چیز اللہ کی کتاب کے موافق ہو اسے قبول کرو اور جو خلاف ہو اسے مسترد کر دو۔ مشہور مورخ مسعودی نے امام صادق علیہ السلام کا ایک اہم ترین قول لکھا ہے جو امام علی علیہ السلام کے ذریعے نقل کیا گیا ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب اللہ نے مخلوق کو قائم کرنا چاہا تو مخلوقات کے ایٹموں کو تمام تخلیق شدہ چیزوں کے ابتداء میں جو کچھ انہوں نے پیدا کیا اسے چھوٹے ذرات کی شکل میں بنایا۔ یہ زمین و آسمان کی تخلیق سے پہلے کی بات ہے۔ اللہ اپنے اختیار اور قدرت میں تنہا تھے، بس انہوں نے اپنی شان سے ایک نور کی کرن نکالی، ایک شعلہ نکلا اور وہ روشن تھا۔ انہوں نے اس روشنی کو غیر مرئی ایٹموں کے درمیان بکھیر دیا، جسے انہوں نے پھر ہمارے نبی کی صورت میں یکجا کیا۔ اللہ نے پھر ان کے سامنے اعلان کیا، تم بولنے والوں میں سے پہلے ہو، انتخاب کی طاقت کے ساتھ اور چننے والے ہو، اور آپ پر میں نے اپنے نور اور اپنی ہدایت کے خزانے پر بھروسہ کیا ہے۔ تیری خاطر میں کشادہ نالے بناؤں گا، پانی مفت راستہ دوں گا اور آسمانوں کو بلند کروں گا۔ تیری خاطر میں جزا اور سزا دوں گا اور لوگوں کو جنت میں آگ میں بھیجوں گا، اور اب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کو ہدایت کے لیے مقرر کروں گا۔ میں ان کو اپنے علم کے راز عطا کروں گا، ان سے کوئی حقیقت پوشیدہ نہیں رہے گی اور نہ کوئی راز پوشیدہ رہے گا۔ میں انہیں بنی نوح انسان کے لیے اپنے ثبوت کے طور پر نامزد کروں گا، جو لوگوں کو میری طاقت کی نصیحت کریں گے اور انہیں میری توحید کی یاد دلائیں گے۔ ناظرین، امام جعفر نے جاری رکھتے ہوئے کہا، نور ہمارے بزرگوں پر نازل ہوا اور ہمارے اماموں کے ذریعے دکھایا گیا تاکہ پتہ چلے کہ ہم آسمان اور زمین کا نور ہیں۔ ہمارے لیے نجات کا عہد ہے اور سائنس کے راز ہم سے اخذ کیے گئے ہیں، کیونکہ ہم وہ منزل ہیں جس تک پہنچنے کے لیے سب کو کوشش کرنی چاہیے، اور ہمارا مہدی حتمی میں دلیل، آئمہ کے مہر، امامت کا نجات دہندہ، نور کا آلہ اور تمام نیک کاموں کا سرچشمہ ہوگا۔ ہماری پیروی کرنے والوں کو آخرت میں سہارا ملے گا، اور ہمارے ساتھ دشمنی اور ہمیں زخمی کرنے والوں کا نتیجہ بہت برا ہوگا۔ ناظرین، پھر امام کی وفات کا وقت آتا ہے تو امام کی وفات خلیفہ منصور کے دور حکومت کے 10ویں سال یعنی 148 ہجری میں ہوا۔ انہوں نے ایک انگوٹھی پہن رکھی تھی جس پر لکھا تھا، اللہ میرا مالک ہے اور اپنی مخلوق سے میرا دفاع کرتا ہے۔ ناظرین، آپ علیہ السلام 65 سال کی عمر تک زندہ رہے۔ ناظرین، مورخین نے لکھا ہے کہ خلیفہ کے حکم پر انہیں انگوروں میں زہر ملا کر دیا گیا جو کہ ان کی موت کا سبب بنی، اور امام جعفر صادق علیہ السلام کو مدینہ میں جنت البقیع کی قبرستان میں اپنے والد امام محمد باقر علیہ السلام کے پہلو میں دفن کیا گیا ہے۔ ناظرین، جنت البقیع کی قبرستان کو تباہ کرنے سے پہلے ان کے مقبرے پر لکھا ہوا تھا کہ یہی امام جعفر ابن محمد الصادق کا مقبرہ ہے۔ تو ناظرین، یہ وہ ویڈیو تھی جس میں میں نے آپ کو امام جعفر بن صادق علیہ السلام کی شروع سے لے کر زندگی کا آخر تک ہر ایک چیز کھل کر بتائی۔ چیز شاگردوں سے لے کر علم کی فراہمی، تعلیم پہنچانا، آپ کے ساتھ مظالم، آپ کے ساتھ بدسلوکی، آپ کا رتبہ اور آپ کی دانشوری، سب کچھ میں نے آپ کو بیان کیا، اور میں یہ بھی امید کروں گا کہ آپ کو یہ میری معلوماتی ویڈیو پسند ضرور آئی ہوگی۔ تو اگر ویڈیو پسند آئی ہوئی تو میری حوصلہ افزائی بڑھانے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا۔ چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریے گا تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور دیا کریں کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں، اور آنے والے دنوں پہ آپ کن موضوعات اور ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں بھی ہمیں آگاہ کیا کریں۔ ناظرین، پھر ملیں گے اس سے اگلی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔
دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔